बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, पाकिस्तानी सियासत एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं या ज़िमनी इंतखाबात हो रहे होते हैं बड़े बड़े जलसे करती हैं, लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं उनको ये एजाज़ हासिल है कि जनाब वो तो क्राउड प्लर तस्वुर की जाती हैं। मतलब जब वो जलसा करती हैं तो आवाम उमड़ कर उनके जलसे के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर ये होता है कि जलसों में तो लोग मौजूद होते हैं जो इलेक्टोरल हमारी जो इलेक्शंस हैं, यानी आप समझ लीजिए कि इलेक्शन की जो सियासत होती है, पार्लियामेंट की जो सियासत होती है, उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो पाते। अवाम जलसों में जरूर आते हैं, लेकिन जब इंतखाबात में वो सियासी जमातें आती हैं तो जनाब उनको उस तरह से सीटें नहीं मिल पाती जिस तरह से जलसों में अवाम का जमे गफीर देखने को मिलता है। सिराजुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तानी सियासत के एक अहम रुकन है। पाकिस्तानी सियासत को बड़े करीब से देखते हैं, उनसे जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन साथ साथ जनाब पाकिस्तान में कई सियासी जमातों ने धरने भी दिए। जमात इस्लामी को भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर धरना दिया। जमात इस्लामी ना सिर्फ धरना देती है बल्कि हर जो महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, लाकानूनियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, कराची में बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ माजी में देखने में यह आया कि धरनों से कुछ चीज़ें हासिल हो नहीं सकी। जमात इस्लामी ने भी एक रिस्पेक्टफुल, एक अच्छा क्राउड पुल किया, वहाँ पर लेके गए, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल जो डिमांड्स वो कर रहे थे क्या वो पूरी हो सकी? इन तमाम चीज़ों पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। सर, जनाबे वाला, हुजूर वाला, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलमान साहब, सर जी, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जमात इस्लामी, मैंने कराची में उनके बड़े ठीक ठाक किस्म के जलसे देखे हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन जब ये कन्वर्ट करना होता है इन जलसों की पावर को इलेक्शंस में वोटों की पावर पे, तो सर उस तरह से वोट क्यों नहीं पड़ पाते? क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, यहाँ तो सियासत यरगमाल है, इलेक्शन भी यरगमाल है। आज़ादाना इलेक्शन हुआ कब है? कौन सा ऐसा इलेक्शन है कि होने के बाद लोग सब एतराफ़ नहीं करते हैं कि तो दानली ज़द्दा है और जो वोट आवाम देते हैं नताइज उसके मुताबिक नहीं निकलते। आपका गिला बजा है कि लोग आपके जलसों में आते हैं लेकिन आपके लोग पार्लियामेंट में नज़र नहीं आते। जब भी पाकिस्तान में आज़ादाना इलेक्शन हुआ, इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे लोग असम्बलियों में भी नज़र आएंगे। लेकिन अब 70 से तो आज तक हम यही देख रहे हैं कि नताइज पहले मुरतब होते हैं, सूबे और हलकों के फ़ैसले पहले होते हैं, इलेक्शन बाद में होता है। काश यहाँ इलेक्शन आज़ाद हो और जो जमहूरियत जिस चीज़ का नाम है वो हकीकी मानों में लोगों को मैसर हो, फिर आप देखेंगे कि चारों तरफ जमाती इस्लामी ही जमाती इस्लामी आपको नज़र आएगी। सर चल मैं फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि सर हर इलेक्शंस के बाद इस तरह की इल्ज़ाम तराशी तो होती है। हर सियासी जमात ये इल्ज़ाम लगाती है कि जनाब इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, उनको वो सीटें नहीं मिली हैं। अभी तो ग्रैंड लाइंस बन रहा है, उसमें आप भी शामिल हैं। लेकिन सर उसके बावजूद पाकिस्तान में गालिबन शायद 1970 के बाद कोई भी ऐसे इलेक्शंस नहीं थे जिन पर इल्ज़ामात ना लगे हों। हर सियासी जमात ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो मेयर के इलेक्शंस हों, चाहे ओवरऑल जनरल इलेक्शंस हों, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हो, वही मेरा सवाल कि सर कन्वर्ट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोग ये बात करते हैं कि 19 को 20 किया जा सकता है, 9 को 19 नहीं किया जा सकता। इलेक्शन तो इंडिया में भी होते हैं, लेकिन वहाँ इलेक्शन होने के बाद कभी आपने नहीं सुना होगा कि हज़ब इख्तिलाफ ने या हारने वाली जमात ने इल्ज़ाम लगाया हो कि इसमें फ़ौज ने मुदाखलत की है, इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की है, इलेक्शन कमीशन ने मुदाखलत की है, अदलिया ने मुदाखलत किया। लोग नताइज को कबूल करते हैं। तो सर वहाँ तो ईवीएम के थ्रू होते हैं ना इलेक्शन, हमारे यहाँ तो ईवीएम पर भी मुत्तफक नहीं हो पाते तमाम जमातें। यही बात है, यहाँ नताइज लोग इसलिए कबूल नहीं करते और इलेक्शन के बाद लोग इल्ज़ामात नहीं, हक़ाइक़ बयान करते हैं कि ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। तो अब तो बच्चा बच्चा ये समझता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ सिलेक्शन होता है। और इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा होता है, इलेक्शन के नाम पर लोगों के पैसे खर्च भी होते हैं और जिनको वोट देते हैं अवाम, नताइज उसके मुताबिक नहीं निकलते हैं। हमारा शुरू से यही मुतालिबा है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, वसाइल के लिहाज से, अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से, और इस पर किसी इदारे को या किसी हुकूमत को असरानंदाज नहीं होना चाहिए। जब भी आज़ादाना इलेक्शन होंगे, हमारा यकीन है कि
لوگ اپنے خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر، اپنے نسلوں کے خاطر، پاکستان کے خاطر، پاکستان کے روشن مستقبل کے خاطر ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں ضرور بھیجیں گے جو ان کی قسمتوں کو، جو ان کے مستقبل کو سنوار سکے اور بدل سکے۔ لیکن اس وقت تو سلیکشن ہی کے نام پر، الیکشن کے نام پر ایک سلیکشن ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت بنتی ہے ناکام ہو جاتی ہے، ڈیلیور نہیں کرتی ہے، مسائل میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس لیے کہ وہ عوام کے حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اچھا سر، پاکستان کی سیاست میں یہ دھرنا سیاست کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، مطلب ماضی میں بھی دھرنا دیا گیا، بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک طویل عرصے دھرنا دیا گیا، لیکن سر کبھی بھی دھرنوں سے کوئی چیز حاصل ہو نہیں سکی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دھرنا دینا غلط بات ہے یا میں دھرنے کو سپورٹ بھی نہیں کرتا، لیکن سر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی جماعت اسلامی نے ایک اچھا ڈیسنٹ قسم کا ایک جو دھرنا وہاں پر دیا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، پھر یہ دھرنا کال آف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ جناب لاقانونیت کے خلاف مہنگائی اور خاص طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یہ دھرنا ہو رہا تھا۔ سر جیسے ہی دھرنا کال آف ہوا، اس کے اگلے دن 2.5 روپے بڑھا دیے گئے بجلی کی قیمت میں۔ تو سر کیا اس دھرنے سے کچھ حاصل ہوا؟ دیکھیں سلمان، کوئی سیاسی جماعت ہو وہ ٹینک تو نہیں چلاتی نا، توپ تو نہیں چلاتی، گولہ باری تو نہیں کرتی، F-16 کا استعمال تو نہیں کرتی ہے، یہی جلسے جلوس، دھرنے اور بیان دیتی ہے۔ جماعت اسلامی کے اس وقت اسمبلیوں کے اندر نمائندگی نہیں ہے، لیکن عوامی مسائل تو بدستور ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ حکومت مسائل حل نہیں کر سکی، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی عوام کی بدستور نمائندگی کر رہی ہے، چوک اور چوراہوں میں، دھرنوں کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں۔ اگر جماعت اسلامی بھی خاموش رہے تو پھر کون عوام کی نمائندگی کرے گا؟ اس لیے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تو وہ بھی اپنے پارٹی مفادات یا اپنی ذات تک بات کرتے ہیں، اور جو حکمران جماعت ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی عوامی نمائندے نہیں، ایک صابن پر کڑی حکومت ہے اس وقت۔ لیکن اس سر لیے جماعت اسلامی نے دھرنا دیا اور ایک عوامی ایشو پر دھرنا دیا، کوئی ذاتی بات نہیں کی۔ اپوزیشن پہ ڈیٹیل میں اس لیے بات کروں گا کیونکہ آپ ہی، ظاہر سی بات ہے، آپ گرینڈ الائنس کا حصہ بن گئے، لیکن سر پھر کوشچن یہ کہ آپ دھرنا لے کے تو گئے، وہ بات صحیح ہے کہ آپ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، لاقانونیت کا ہے، لیکن سر ہم نے بچپن سے لے کے ابھی تک ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا ہے، کبھی اس جن کو بوتل کے اندر کسی نے بند نہیں کیا، نہیں کر سکے وہ۔ تو سر میرا پوائنٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس دھرنے سے جماعت اسلامی کو ایگزیکٹلی حاصل کیا ہوا؟ اس دھرنے سے یہی حاصل ہوا، ایک تو عوام کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ حکومت کیا ہاتھ کر رہی ہے، دھوکہ کر رہی ہے، فراڈ کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی بھی اب یہ بات جانتا ہے کہ آئی پی پی اس کے نام سے جو 1994 میں معاہدہ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ایک بہت بڑا خودکش حملہ عوام پر ہوا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ 94 کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، پرویز مشرف کی حکومت، کسی نے بھی اس معاہدوں کو ختم کرنے کا نہیں سوچا۔ اب پہلی بار یہی ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ باقی وزراء بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ختم کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائز کیا اس مسئلے کو جو ہم لے کر اٹھے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس دھرنے کے بعد پنجاب حکومت نے کارروائی کی اور بجلی کو سستے کرنے یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی حکومت بھی کہہ رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے 45 دن ہم سے لیے ہیں، اور 45 دنوں کے بعد پھر ان سے ہم حساب کتاب کریں گے، اس لیے کہ 45 دن قبل وفاقی منسٹر نے آ کر میڈیا اور عوام کے سامنے وعدہ کیا کہ ہم بجلی کی قیمتوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں، آئی پی فیس کے حوالے سے ہم نظر ثانی کر رہے ہیں، اور جو غبن، کرپشن یا لائن لاسز ہے جس کا بوجھ ہمیشہ حکومت عوام پر ڈالتی ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ اب یہ 13 نکات جو حکومت نے جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر یہ پورا نہیں کر سکی تو جماعت اسلامی پھر بھی احتجاج کرے گی، پھر عوام کی نمائندگی کرے گی، پھر عوام کے ہاتھ ہوں گے اور حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ آنیسٹلی میں کیونکہ آبویسلی میں صحافت میں زیادہ پرانا تو میں نہیں کہہ سکتا، صحافت کا طالب علم ہم لوگ آخر دم تک سیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن سر میں نے اپنی پوری جو صحافتی لائف ہے 17-18 سال کی، اس میں ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی دھرنا یا جلسہ کرتا ہے اور اگر حکومت کے ساتھ اس کے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، وہ یقینی طور پر پورے ہو نہیں پاتے۔
سر آپ کا تو ایک طویل تجربہ رہا ہے، آپ کو یقین ہے جو یہ جن نکاتی آپ نے معاہدے کا ذکر کیا ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا؟ دیکھیے سلمان، حکومت نے وفاقی منسٹر پر مشتمل ایک جرگہ بنایا، وفد بنایا، کمیٹی بنائی، وہ ہمارے پاس آ گئے، ہمارے سٹیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ وعدہ کیا اگر یہ وعدہ حکومت پوری نہیں کر سکی تو عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی حکومت ہے، دھوکہ دینے والی حکومت ہے، اور اس کے خلاف نکلنا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا بالکل ہر پاکستانی پر واجب ہوگا، لازمی ہوگا۔ اس دھرنے میں تو ہم ڈی چوک نہیں گئے، اسلام آباد نہیں گئے، پنڈی میں ہم نے دھرنا دیا، اگلا محاذ ہمارا اور بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اس لیے عوام کی ترجمانی کے لیے، حقوق کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں۔ یقینی طور پر جماعت اسلامی نے حکومت کو ایک موقع دیا، ایک چانس دیا، اب اگر حکومت نے چانس ضائع کیا تو ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔ سر تو پھر نیکسٹ اقدام کیا ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کا اگر ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کی گئی تو؟ 100 راستے کھلے ہیں جماعت اسلامی کے لیے، جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت سارے راستے ہیں، کوئی ایک آپشن نہیں ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم نے حکومت کو خود 45 دن کا ایک موقع دیا ہے تو قبل از وقت کوئی اعلان کرنا کہ ہم یہ کریں گے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی ایک ہوم ورک کر رہی ہے، بہت جلد اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو سر وہ مطلب آپ نے تو لانگ مارچ بھی کر لیا، دھرنا بھی دے دیا، اب ہوم ورک سر اشارہ دینا کس کی طرف ہو رہا ہے، پھر کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیے پھر بھی ہم احتجاج کریں گے، اور پھر بھی ہم دھرنے دیں گے، پھر بھی ہم لانگ مارچ کریں گے، پھر بھی ہم ہڑتال کریں گے، اور جب تک مسئلہ حل نہ ہو ہم اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اچھا سر یہ مایوس ہونے والے نہیں ہیں ہم۔ ٹھیک سر بالکل آپ کا پوائنٹ ہو گیا۔ سر یہ بتائیے گا یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے حکومت کے خلاف، اچھا سر حکومت کے خلاف ہر دور کے اندر کبھی نہ کبھی الائنس تو بنتے ہی رہتے ہیں، اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ان کی حکومت کو چلتا کرنا ہے، آپ نے نئے الیکشنز کی طرف جانا ہے، یا آپ نے پارلیمنٹ کے اندر انسائیڈ پارلیمنٹ ایک تبدیلی آپ نے چاہتے ہیں۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ کریں، عوام کی نمائندگی کرے، عوام کی بات کرے، بجلی کے حوالے سے بات کرے، مہنگائی کے حوالے سے بات کرے، بدامنی کے حوالے سے بات کرے، بے روزگاری کے حوالے سے بات کرے، کسی نے منع تو نہیں کیا ہے۔ ہم تو اس لیے چوک اور چوراہوں پر کھڑے ہیں کہ ہم ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہے۔ ہم ادھر ہوتے تو انشاءاللہ ہمارے لوگوں نے ماضی میں بھی اپنے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور اگر اس وقت ہوتے تو آپ دیکھتے کہ سب سے بہتر، اچھی اور شاندار ہماری ترجمانی اور کارکردگی ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو گرینڈ الائنس کی بات کرتے ہیں، ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ بات کی ہے جو اپوزیشن میں ہے کہ آپ ایشوز پر بات کریں، لیکن اب تک جماعت اسلامی نے کوئی ایسا سچ گرینڈ الائنس نہیں بنائی ہے جس میں جماعت اسلامی شامل ہو۔ یہ ٹھیک ہے اگر کوئی ہمارے ان مطالبات یا ان ڈیمانڈ کے ساتھ اتفاق کرتا ہے اور ساتھ دیتا ہے، ویلکم، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی مشترکہ جدوجہد کرنے کا یا ایک پلیٹ فارم آنے کا کوئی پروگرام ابھی بنا نہیں ہے۔ تو سر یہ ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی، غالباً شاید ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میٹنگ ہوئی ہے نا، جے یو آئی کی بھی تھی، پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہاں پر موجود تھے، تو اس جو الائنس بن رہا تھا جس میں ٹی او آرز بنائے گئے تھے کہ ہم نے حکومت کے خلاف کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے، اس میں جماعت اسلامی ہے یا نہیں ہے سر؟ دیکھیے اس وقت تو تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں۔ آپ کے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت ہے، صوبے میں اس کی حکومت ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں تو ایک معجون مرکب اس وقت موجود ہے۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتیں تو اس وقت حکومت میں شامل ہے، لیکن کاش یہ جو بات کرتے تھے یا جو انہوں نے منشور دیا ہے، جو وعدے کیے ہیں، وہ اپنے صوبے میں پورے کرے، مرکز میں پورے کرے۔ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے اور عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ باقی رہی بات لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، سیاسی روابط رکھنا، ڈسکشن کرنا، اس سے ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ الائنس نہیں بنا ہے۔ اس وقت جو ایشوز جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے ہم اسی پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ سر الائنس نہ بنانے کی وجہ نظریات کا اختلاف ہے، کیونکہ میں جب یہ پوری گرینڈ الائنس کو دیکھ رہا تھا اپوزیشن کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے حکومت گھر چلی جائے، اور جے یو آئی چاہتی ہے کہ جناب آئین کے مطابق حکومت عمل درآمد کرے، تو ان کا نظریاتی اختلاف ہے، یہ ایک نظریے پر متفق نہیں ہے۔
دیکھیے مختلف جماعتوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے پروگرام ہیں۔ الائنس اس وقت بنتا ہے جب کسی ایک نقطے پر سب کا اتفاق ہو۔ اس وقت ہر پارٹی کا اپنا ایک پروگرام ہے اور اس میں آزاد ہے، لیکن جماعت اسلامی جو گزشتہ عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے، ان کا فوکس کسی نیب کے ادارے میں اپنے کیسز کا خاتمہ نہیں ہے، کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں، کسی کیس کا خاتمہ نہیں ہے، صرف اور صرف عوام ہے۔ ہماری محبتوں کا محور عوامی میں یہ افسوس ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے ایک ایسی سیاست ہے جس میں مظلوم کی وکالت بھی ظالم کر رہا ہے، مزدور کی وکالت بھی سرمایہ دار کر رہا ہے، دہقان اور کاشتکار کی وکالت بھی ایک جاگیردار کر رہا ہے۔ تو ایسے میں کیسے عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو دہقانوں کی، کاشتکاروں کی، مزدوروں کی، طلبہ کی، عوام کی، خواتین کی بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا، ابھی جیسے حکومت کے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے شیخ رشید صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا کہ 15 اگست سے لے کے 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ سکتی ہے۔ سیاست میں آپ کا وسیع تجربہ رہا ہے سر، سیاست کو بڑے قریب سے آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے سر یہ موجودہ حکومت جو ہے، جو اس وقت مہنگائی کی لہر ہے، جو بے روزگاری کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی عوام جو بلوں کے ایک عذاب کے اندر دبی ہوئی ہے، بل جمع کرانا ایک انسان کے بس کی بات اب نہیں رہی ہے، تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کر لے گی پورا اپنا ٹینیور پورا؟ دیکھیے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے گھر کا جو کرایہ ہے وہ تو 20,000 روپیہ ہے، لیکن بجلی کا بل جو آتا ہے وہ 35,000 روپیہ ہے۔ تو لوگ تو اس وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ پہلے لوگ گانے گاتے تھے نا جی کہ دل دل پاکستان، اب بل بل پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ تو بالکل لبریز ہو گیا ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، والدین کا علاج مشکل ہو گیا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں صبح میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پر بہت سارے ایسے نوجوان ملے جو بہت جینیس تھے، تعلیم یافتہ تھے، کوئی فرانس کی طرف جا رہا تھا، کوئی سعودی عرب جا رہا تھا، کوئی دبئی بھاگ رہا تھا، اور سب نے مجھ سے یہی ایک سوال کیا کہ چونکہ پاکستان میں ڈگری کے باوجود، تعلیم کے باوجود، صلاحیت کے باوجود اور ذہانت اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی روزگار نہیں ہے، اس لیے ہم باہر جانے پر مجبور ہے۔ تو حالات تو ایسے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شدید پولرائزیشن ہے اس وقت، اور ایک تناؤ ہے اور ایک تلخی ہے اور ایک زہریلا ایک دوسرے پر الزامات ہے، اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کے ساتھ شیئر کرتے کہ ہم کیسے حل کریں ان مسائل کو۔ تنہا یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے 5 6 8 مہینے تو ضائع کیے، مزید بھی جتنا بھی وقت ضائع کرنا چاہے ضائع کر سکتی ہے، لیکن یہ مسائل حل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان میں سے تھے۔ پیپل پارٹی کو آپ نے دیکھا ہے، اور یہاں آپ سندھ میں تو 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے اس مسلم لیگ کو دیکھا اور بار بار دیکھا ہے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام، باشعور عوام، اپنے روشن مستقبل کی خاطر ایک ایسا فیصلہ کرے جس کے نتیجے میں اس کا مسئلہ حل ہو، سر وہ اور فیصلہ یہ تو پھر چلے ہوئے الیکشن میں ہی ہوتا ہے کارتوس نا ہے، سر۔ اس سے کچھ بات نہیں بنے گی۔ سر سراج صاحب وہ فیصلہ تو الیکشنز میں ہی ہوتا ہے نا، اب ان کو ووٹ ملے ہیں، انہوں نے حکومت بنا لی، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے ظاہر سی بات ہے جو ووٹ ہیں ان کو پورا نہیں گنا گیا، یا ہمارے جو حقیقی نمائندے عوام کے وہ نہیں لائے گئے، وہ الزامات ایک الگ جگہ پہ، لیکن سر عوام جو فیصلہ کرتی ہے وہ تو پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشنز کے تھرو ہی کرتی ہے نا۔ ویسے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے اپنا طرز حکمرانی نہ ہی بدلا اور اپنے کرتوتوں کو ٹھیک نہیں کیا اور اپنے معاملات کو صحیح ڈگر پر نہیں ڈالے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ٹینیور پورا کر سکے گی، اور حالات لے دے کے بالآخر قبل از وقت الیکشن کی طرف جائے گا۔ اچھا سر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا فیض امی صاحب کی گرفتاری، ان کو ملٹری تحویل میں لیا گیا۔ اچھا یہ سپریم کورٹ کے کہنے پر اور فوج کا اندرونی معاملہ، انہوں نے اپنے ایکس ڈی جی آئی کو حراست میں لے لیا، ان کے خلاف ثبوت سفیشنٹ موجود ہوں گے،
پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ مسلسل ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان ضرور دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے وہی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب ان کی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے سر اس پر؟ جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے کہ ایک جزوی چیز کی بجائے ایک اجتماعی بات ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، اداروں کے لوگ آئندہ سیاست میں حصہ نہ لے. جن لوگوں نے لیا ہے وہ فیض حمید صاحب ہو یا کوئی اور، اس کے بارے میں اعلان ہو جائے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. باقی صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، احتساب کر رہے ہیں. تو ایسا کرنے میں تو وہ ایک لحاظ سے آزاد ہے. لیکن بیشتر مجموعی جو 70 سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر الیکشن اور سیاست میں مداخلت ہے. اس مداخلت کے نتیجے میں خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا، اس لیے کہ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، میڈیا میں ڈسکس کر رہے ہیں، جلسوں میں ڈسکس کر رہے ہیں، اشاروں میں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں یہی یقین ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، کسی کو لا رہے ہیں، کسی کو رخصت کر رہے ہیں. کل انہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو لایا تھا، اب انہوں نے یہ پی ڈی ایم والوں کو لایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مسئلہ فیض حمید صاحب کی ذات تک نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ ہے. کیا ہمارے یہ لوگ اس کے لیے تیار ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے اس کا اعتراف کیا جائے اور آئندہ کے لیے اس سے اجتناب کیا جائے؟ اس لیے کہ آئین میں تو یہی ہے کہ کوئی جنرل سیاست نہیں کرے گا. ایک چیز کو اپریشیٹ تو کم سے کم کرنا چاہیے نا. مطلب اکثر لوگ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھ کے، پاکستان کے باہر بیٹھ کے نکتہ چینی، اداروں پر نکتہ چینی، پاکستان پر، پاکستان کی جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. سر اب تو دیکھیں کہا جاتا تھا کہ جناب یہاں پر آپ کارروائی نہیں کرتے، آپ بیوروکریٹ کے خلاف کارروائی کر لیتے ہیں، پولیٹیشین کے خلاف کر لیتے ہیں، عوام کے خلاف. اب انہوں نے اپنے ہی اتنے بڑے رینک کے آفیسر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے. تو سر یہ تو اب کلیئر میسج ہے نا کہ اب جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا، آئین کے مطابق نہیں چلے گا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لوگ تو اس کے انتظار میں ہیں کہ کارروائی ہوگی. اور یہ کوئی پہلا کیس بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے کیسز ہو گئے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر کارروائی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک اجتماعی سوچ بنتی ہے کہ ہم آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، مداخلت نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا ہے اور تو آج جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کل ان کے بارے میں بھی یہی کچھ ہوگا. اس لیے میں اصولی بات کرتا ہوں کہ ایک آئین ہمارا ہے جو کہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے. ایک جج بھی اس کے مطابق حلف اٹھاتا ہے، وزیر اعظم صدر بھی اس کے مطابق حلف اٹھاتا ہے، اور ایک آرمی چیف بھی اس کے مطابق حلف اٹھاتا ہے. لہٰذا ہر ادارہ اگر اپنی اس آئینی حدود کے مطابق کام کریں گے پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن اگر ہر کوئی اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے، یہی انجام ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. سر میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں. آپ نے رؤف حسن صاحب کی واٹس ایپ چیٹس کے بارے میں سنا ہوگا. کرن تھاپڑ صاحب کو جو انہوں نے جو بھارتی جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو وغیرہ کی تھی، جس طرح کی انہوں نے بات کی تھی وہ قومی سلامتی کے خلاف تصور کی جا سکتی ہے مبینہ طور پر. تو آپ سمجھتے ہیں سر اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو الائنس کرنا پڑا تو وہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں جو دشمن سے مدد مانگ رہے ہیں؟ سر پیارے بھائی آپ خود ہی فرض کرتے ہیں کہ فرض کرے آپ کو ان سے الائنس کرنا پڑا. جماعت اسلامی نے ایسے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کا ایک تو شدہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے جھنڈے، اپنے منشور اور اپنے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. جب ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے تو آپ نے فرض کیوں کیا ہے بابا؟ نہیں سر میں نے کہا سر اگر میں کویشچن آپ کے سامنے رکھوں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ اتحاد؟ میں پھر کہوں گا کہ جماعت اسلامی نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے. باقی ایک سیاسی دنیا میں ہر چیز ممکن ہے. آپ نے دیکھا تھا نا کہ کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے، گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے. آج ایک حکومت میں شامل ہے. اور جے یو آئی جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے آج گرینڈ الائنس کا حصہ ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایسا کوئی ڈیسیجن کیا نہیں ہے. آپ ویسے فرض کرتے ہیں اور اس پر پھر ایک تعمیر بھی کرتے ہیں. تو سر اگر جماعت اسلامی کو اپنی تحریک کے لیے یا
کسی جماعت کے ساتھ الائنس کرنا ہو، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے نظریاتی اختلاف ہیں، آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہیں، مسلم لیگ نون کے خلاف ابھی آپ لانگ مارچ اور دھرنا کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف اگر میں کہوں تو آپ کے ان سے تھوڑے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، تو سر پھر جماعت اسلامی کس کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے؟ اتحاد تو بنتے ہیں سر۔ دیکھیں میں پھر کلیئر کروں، ایک ہے ایشوز، مثلا کل اگر الیکشن ہو تو ہم ان جماعتوں کو سے بات کرنا چاہیں گے کہ آؤ مل کر ایک شفاف الیکشن کیسے یقینی بنایا جائے، الیکشن کمیشن کو کیسے غیر جانبدار بنایا جائے، عدالتیں کیسے غیر جانبدار بنے، اسٹیبلشمنٹ کیسے غیر جانبدار بنے، تو ان ایشوز پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی الائنس، سیاسی الائنس یا مل کر الیکشن میں جانے کا پروگرام یہ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے۔ ماضی میں ہم نے بڑے تجربات کیے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا تھا، قومی اتحاد بنایا تھا، پھر IJI بنائی، پھر متحدہ مجلس عمل، اور اس طرح بہت سارے اتحادوں کے تجربات ہمارے سامنے ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے ان تمام اتحادوں کا تجزیہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ ہی سیاست کریں گے۔ اچھا سر، میں اگر کیونکہ مجھے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، میں پوچھوں اگر آپ سے کہ آپ کو الیکشنز اب کب ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ ٹائم پہ ہی ہوں گے الیکشنز، یا واٹ ڈو یو تھنک کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے؟ سلمان، میرا اپنا یہ سوچ ہے کہ یہ حکومت کم از کم زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہے کہ حکومت نہ عوام کے ساتھ وعدے پوری کر سکتی ہے، نہ مہنگائی کو کم کر سکتی ہے، نہ بے روزگاری کو کم کر سکتی ہے، نہ امن و امان قائم کر سکتی ہے، نہ اپنے ملک کے بارڈرز کے سے حفاظت کر سکتی ہے، نہ نوجوانوں کو مطمئن کر سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر ہمیں قبل از وقت الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اس لیے کہ حکومت جو اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت ہے، کوئی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مراعات کے لیے سب تیار ہے، تو ایسے میں یہ حکومت کیسے چلے گی آگے؟ آپ خود بتائیں۔ الیکشنز ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی تو ہم یہ بات کرتے تھے نا، پاکستان کے تمام مسائل کا حل ایک الیکشنز ہی ہیں، الیکشنز کے بعد بھی تو صورتحال وہی ہے نا سر، مختلف کیا ہے؟ آپ لوگوں نے دھرنا دیا، مہنگائی بھی ویسی ہے، لاقانونیت بھی ویسی ہے، بے روزگاری بھی ویسی ہے، تو سر الیکشنز کی وجہ سے ساری چیزوں میں بہتری تو نہیں ہے، بدتری اور زیادہ آ سکتی ہے۔ تو سلمان، پھر اب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ مسائل کا حل الیکشن ہے، لیکن سلیکشن نہیں ہے۔ اگر سلیکشن ہی کرنا ہے الیکشن کے نام پر تو یہ ایکسرسائز فار نتھنگ ہے۔ آپ ویسے عوام کے 70 80 90 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں اور فضول اڑاتے ہیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ اس الیکشن کا کرتے ہیں جس میں آزاد الیکشن ہو اور ایک آدمی ووٹ استعمال کر رہے ہیں، نتیجہ اس کے مطابق نکلے، تو ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ سلیکشن ہے، یہ تو بس ویسے ایک ڈرامہ ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا مستقبل پاکستانی سیاست میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ پاکستان میں کسی کی سیاست ختم تو ہوتی نہیں ہے، نواز شریف صاحب بھی جلاوطنی گزار کر آ گئے تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جلاوطنی گزار کر واپس آ گئی تھیں، دیگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن دیکھیے، کے جو تاریخ کا پہیہ ہے نا اسی طرح گھومتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں نواز شریف صاحب سڑک پہ کھڑے تھے اور یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب عمران خان صاحب بھی یہی کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور اب انتظار کرے کہ جب شہباز شریف صاحب بھی یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ تو یہ تاریخ کا ایک سائیکل ہے اور اسی طرح گھومتا ہے اور اپنی جگہ پر اسی طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ دن ہیں ابھی موجودہ حکومت کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ انصاف کرے، مخالفین کے ساتھ انصاف کرے، اس لیے کہ آج جو کچھ اس حکومت نے کیا، کل اسی حکومت کے تمام کارندوں کو وہی چیز دیکھنا پڑے گا۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ رحیل اصغر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ ان سے آگے بڑھائیں گے۔ شیخ صاحب، سر السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ مزاج بخیر؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے سر۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو سر میں سٹارٹ کرتا ہوں، یہ گرفتاری ہوئی فیض امین صاحب کی، ابھی آج پھر بیان آیا پی ٹی آئی چیئرمین کا، انہوں نے کہا کہ جناب اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ واٹ ڈو یو تھنک سر، اتنا انٹرسٹ کیوں ہے بانی چیئرمین کو اوپن ٹرائل پر یا ان کی گرفتاری پر؟ ہر دفعہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے صحافیوں سے تو وہ اس چیز کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ میں ویسے اس بات کو سمجھ نہیں پایا، میرے خیال میں عمران صاحب جو ہے نا وہ
सिचुएशन को समझ ली जाए। हम्म, के लिए एक लम्हा फिक्री है इन लोगों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्या हर कैदी या हर हवालाती जो है, क्या इसी आज़ादी से अपने मैसेजेस, अपनी गुफ्तगू, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक कर सकता है? हम्म, और अगर कर सकता है तो फिर तो कोई मज़ाक़ा नहीं, हम्म, इमरान साहब को भी करना चाहिए। लेकिन इमरान साहब को ये समझ नहीं आता। मैं मतलब कासिर हूँ यार, इस समझ से कासिर हूँ कि इतने इतने लायक लोग इनके साथ हैं, बड़े बड़े जबरदस्त दिमाग इनके साथ हैं, कोई भी इनको ये समझाने वाला नहीं है कि खुदा के लिए आप अगलों के मामलात में टांग ना अड़ाएं। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल सर। आप क्यों खामखा अपनी पोजीशन को ऑड करते हैं, कंट्रोवर्शियल करते हैं, लोगों की नजरें अपनी तरफ फोकस मबसूल करा रहे हैं, करवाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं है हम्म, कि हर बात पे आपका बोलना जरूरी नहीं है यार। हम्म। और फिर आप ये देखें कि जो ज्यादा बोलता है ना, फिर वो हमारे पंजाबी में कहना फक तोल रहा है। पहले तो लो फिर बोलो वाला हिसाब है सर। मैं तोलो शोलो क्या यार, मैं तो समझ मेरी तो समझ जो है ना वो घास चलने चली गई, बस सिंपल सी बात। अच्छा सर, इंटरेस्ट क्यों है इतना? जब मैं वो आपकी बात दुरुस्त है कि नहीं करना चाहिए, और क्योंकि वो ओपन ट्रायल हो रहा होता है, सहाफी बैठे होते हैं, देखिए मैं आपको लेकिन ये इस बारे इंटरेस्ट में क्यों और खास? मैं आपको एक और अर्ज कर दूं। जी सर, हुक्म। देखिए मैं यहाँ पे आके अगर आपके साथ बैठ के फैज हमीद साहब की तारीफें करूं या उनके किरदार को यूं साबित करूं कि उनसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही, मेरे इस कहने से कुछ नहीं होगा। फैज हमीद साहब पे जो इल्जामात हैं या जो उनकी मुश्किलात हैं वो कम नहीं होंगी, बल्कि ज्यादा हो जाएंगी, वो ज्यादा हो जाएंगी, और मैं भी उस मुश्किल में आ जाऊंगा। मुझे जरूरत क्या है कि उस इंस्टीट्यूशन के साथ, मैं बारहा कह चुका हूं कि आप देखिए एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक तरीका है, तरीकेकार, बिल्कुल। काउंट डाउन करने का, उनकी करने का, ट्रायल के लिए सर इन्वेस्टिगेशन करने का, बिल्कुल बिल्कुल उनका अपना एक तरीका है। अगर आपके पास उनके मुताल्लिक कोई ऐसे सबूत मौजूद है जो बड़े कंक्रीट एविडेंस हैं, तो आप जाइए, जाके उनके जो सर्वर है उनसे जाके आप एप्लीकेशन दे दीजिए, एक रेफरेंस दायर कर दीजिए उनके आगे, और फिर उनको उनकी स्वाबदीद पे छोड़ दीजिए, वो क्या करते हैं, कैसे उस पर वो अमल करते हैं या कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। इसी तरह ही आपका अदलिया का मामला है। अब यहाँ पे बैठ के मैं किसी मौजूद जज के खिलाफ बातें करूं, मेरी बातों से क्या फर्क पड़ेगा यार, जब तक मैं उनका वो एक तरीका जो है वो, हाँ सबसे आसान तरीका जो है ना वो है आपके सियासतदानों का, क्योंकि आपने आज खुद, किसी ने नहीं, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आपने आज खुद अपने गिरबान मुख्तलिफ लोगों के हाथों में पकड़ाए हुए हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए कि आपकी आपस में एक दम नहीं बनती। एक जाता है, दूसरा उसके खिलाफ आवाजें लगानी शुरू कर देता है, उसको उसकी समझ ही नहीं आती, और यही चीजें आपको नुकसान दे रही हैं। आपके सबसे कमजोर तरीन इंस्टीट्यूशन जो है वो आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, तो सर आप सबसे कम मराद हैं, और शोर ऐसे है जैसे पूरा पाकिस्तान बेच के खा गए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है दो सर। चार होंगे, बिल्कुल। दो चार होंगे ऐसे जिनको अपनी इज्जत का पास नहीं है, दूसरों की इज्जत का पास नहीं है, जरूर होंगे। तो सर आपकी नजर में जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट है, वो मैं कहूं कि सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है? पार्लियामेंट के अलावा सभी सुप्रीम है भाई। नहीं सर, अब आप मुझसे क्या पूछते हैं? 12 जुलाई को एक फैसला आता है, आप लोग सर सुप्रीम को पार्लियामेंट के अंदर एक नई कानून साजी कर देते हैं, तो सर फिर कैसे हुआ सर सुप्रीम? अभी जरा देखिएगा ना उसका हाल क्या होगा। जिस बेंच ने ये फैसला किया था उसमें आने वाले वक्त के 4 चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो आपका हशर होगा, आपको पता चल जाएगा। उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है, जो आने वाले चीफ जस्टिस बनेंगे, उन्होंने कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना है। तो सर वैसे ये फिर नजीर नहीं बन जाएगी कि एक सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं आप? जी मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपने मुझसे एक बड़ा मासूमाना सा सवाल पूछा और मैंने मासूमाना सा जवाब दिया।
آپ نے بڑے آرام سے مجھ سے پوچھا, میں نے بڑے آرام سے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی مرضی, آپ مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, حقیقت یہی ہے. بات سر آپ سے اسی لیے تو سیکھنے کو ملتا ہے سر بہت کچھ. لیکن سر شیخ صاحب, میں کیا سیکھا, میرے پاس کیا ہے سکھانے کے لیے؟ ارے نہیں سر, نہیں سر, یہ آج تک میں یقین کیجیے میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے آپ کیوں بلاتے ہیں. میرے خیال میں شاید سفید بال دیکھ کے آپ میرے بلا لیتے ہیں. نہیں سر, ہم آپ کا وسیع تجربہ دیکھ کے بلاتے ہیں سر. آپ اس طرح یہ بھی آپ پھر اس میں آپ یہ بھی گرا لگاتے ہیں کہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, تو نہیں ہے کیا سر؟ ان سے تو پوچھتے ہیں وہ سیریل مانتے بھی ہیں کہ نہیں. سر نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا آپ کو سیاست کرتے ہوئے سر, ہم تو مانتے ہیں نا آپ کو. سیاست کرتے ہوئے میں نے سیاست اس وقت کیا جب کسی کو سیاست کا علم نہیں تھا. جی جی, تو اسی لیے تو مانے تو پھر ہے نا. میں اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, اگر 12 جولائی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, پھر حکومت جو آپ ہی کی حکومت ہے سر, وہ پارلیمنٹ کے اندر ترمیمی ایکٹ لے کر آ جاتی ہے, الیکشن ایکٹ ترمیمی بل لے کر آ جاتی ہے, تو سر پھر تو یہ آگے یہ اسی طرح چل جائے گا نا کہ سپریم کورٹ کو کوئی فیصلہ ہوگا, اسی کے بالکل آپ سامنے ایک ایسا بل لے کر آ جائیں گے جو اس سے متصادم ہوگا. میں دیکھیں, میں اس سے پہلے بھی اس پہ کمنٹس کر چکا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی پڑھے لکھے اور قابل دانشور لوگ نہیں بیٹھے ہوئے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری پارلیمنٹ ہی دانشوروں سے بھری ہوئی ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اپنی ایک حد کو عبور نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کریں گے تو پھر میرے خیال میں شاید پھر آپ اپنے انسٹیٹیوشن کا مذاق اڑائیں گے. اگر فرض کیجیے آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے پہ کوئی اور قدغن لگ گئی یا کوئی اور فیصلہ آ گیا, اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا پھر آپ, میرے خیال میں شاید پھر آپ فیصلے کھیلیں گے, پھر وہ اپنا فیصلہ کریں گے, آپ اپنا فیصلہ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو لے کر آئے یہ کر کے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے یا نہیں؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قانون سازی آپ کر سکتے ہیں جی, لیکن اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی. سپریم کورٹ کے پاس رائٹ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن اگر ان کے پاس رائٹ ہے تو آپ ان کے رائٹ کو جب آپ للکاریں گے تو پھر میرے خیال میں ایک نیا کیوس کریٹ ہو جائے گا. میرا اپنا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک نیا قانون بناتے, آپ کو ان کے اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جانا چاہیے تھا. اگر ریویو میں جا کے اگر وہ لوگ آپ کی بات سنتے, بہت سارے جج صاحبان جو عزت دار مہربان ہیں وہ سنتے اور سننے کے بعد سمجھتے. الیکشن کمیشن چلے گیا سر ریویو میں, الیکشن کمیشن چلا گیا ریویو میں. میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں نا, میں آپ سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں تو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں یہ بات, کہ جب آپ نے نیا قانون نہیں بنایا تھا میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے ریویو آپ اگر سمجھتے, دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر اس پہ کوئی بھی اپنی آرا دوں گا یا کوئی بھی اپنی کیا کہتے ہیں رائے تو نہیں آپ کہہ سکتے, اپنی عقل مندانہ اور کیا ہوگا ذہانت سے بری گفتگو فرماؤں گا, تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چندہ ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوگا. سر کوئکلی بتا دیجئے گا سر, اب کوئکلی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نا یہ الیکشن ایکٹ ترمیم بل کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہے, یہ ریورس ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ سر کوئکلی. دیکھیں میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی عرض کر دوں, جو کیس ابھی پینڈنگ ہو سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بات نہ کریں, سے ذرا اپنے آپ کو لوکیٹ کر کے رکھیں, اس سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر کے رکھیں. تھینک یو سو مچ سر, بالکل درست بات ہے سر. تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.